अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। इस्लामाबाद की शारा दस्तूर आज निगाहों का मरकज बनी रही। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत हुई। आज की समाअत में मुनफरिद बात यह थी कि बानी पीटीआई तकरीबन 9 माह से जायद के एक अरसे के बाद जेल से बाहर किसी अदालत में पेश होने जा रहे थे। हर तरफ यह हाइप बन चुकी थी कि बानी पीटीआई और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आमने सामने होंगे। साथ साथ ये चेमगोइयां भी हो रही थी कि समाअत लाइव नशर होगी कि नहीं, और अब नहीं होगी ज़्यादातर का ख्याल ये था, और कुछ हुआ भी इसी तरह से। हुकूमती मौक़िफ़ था कि ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का है, हमने कोई रुकावट नहीं डाली। दूसरी तरफ पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट का आज का इजलास एक बार फिर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अखाड़ा साबित न हुआ। वफाकी वजीर जनाब तारिक बशीर चीमा साहब और तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असम्बली मोहतरमा जरताज गुल साहिबा, उनके दरमियान तल्ख कलामी हुई, जो मुबैना तौर पर तारिक बशीर चीमा साहब की तरफ से गालम गलौच पर शिद्दत इख्तियार कर गई। तहरीक इंसाफ इंतहाई एक रद्दअमल उनकी जानिब से नज़र आया, और तारिक बशीर चीमा साहब के खिलाफ FIR दर्ज करवाने का ऐलान भी उनकी जानिब से किया गया। निहायत अफसोस से कहना पड़ता है कि जहाँ अवामी इशूज़ पर बातचीत होनी चाहिए वहाँ गालम गलौच हो रहा है, वहाँ खातून के साथ इस किस्म के अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए जा रहे हों, गालम गलौच की जा रही हो। हमारे माशरती इक़दार आखिर वो वैल्यूज़ जो है वो किस तरफ जा रहे हैं? अगर हम इसी तरह से गुत्तम गुत्ता रहे और अवामी मसाइल जो हैं वो इसी तरह से बैक बर्नर पे जाते हुए नज़र आए, अवाम हुक्मरानों की तरफ देख रहे हैं कि इनके आपसी मसाइल जो है वो हल हो तो हमारी बारी आए, सियासतदान अपने ज़ाती अनात को एक तरफ रख कर मुज़ाकरात की तरफ आए तो शायद माशी मसाइल भी हल होते हुए दिखाई दे। लेकिन अगर हुकूमती इत्तेहाद और उनका रवैया इसी तरह से रहेगा, अपने मुखालफीन के हवाले किस्म की एक अप्रोच रखेंगे, तो यहाँ पर अवामी मसाइल जो है वो हमें हल होते हुए दिखाई नहीं देंगे। नून लीग की बात करें तो वो अदालती उमूर से खुश नहीं नजर आ रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब का कहना है कि आप अगर 190 मिलियन पाउंड के मुजरिम को जमानत देंगे तो सवालात तो खड़े होंगे। नवाज शरीफ साहब के करीब समझे जाने वाले मियां जावेद लतीफ साहब तो अदालती फैसलों पर दिल बर्दाश्ता नजर आए। जजेस को मुखातिब करते हुए उनका कहना था कि आप मकबूलियत देखकर फैसले देते हैं, सहूलतकारी हो रही है, सहूलतकारी करने वालों के चेहरे बदल गए हैं। और नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाउडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आज नोटिस ले लिया है। गुज़िश्ता रोज आपको याद होगा आज़ाद सेनेटर फैसल वाउडा साहब ने एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहां पर अदलिया को सख्त तनकीद का निशाना बनाया था फैसलों के हवाले से, और जो अदालतों के मामलात में जो मदाखलत पर जो ख़त लिखे गए थे उस पर उन्होंने इवन स्पेसिफिकली जस्टिस बाबर सत्तार ऑनरेबल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको निशाना बनाते हुए उन पर तनकीद करते हुए ये कहा था कि उनको 1 साल बाद क्यों याद आ रहा है ये तमाम मामलात। और आपने बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंसेज गुज़िश्ता 2 रोज़ से आप देख रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल इस पर नोटिस ले लिया है। लेट्स सी किस तरह से अनफोल्ड होती है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो सर, बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, बिगिनिंग विद आज जो सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत चल रही थी, उसमें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को अदालत के अहकाम थे कि उनको वीडियो लिंक के ज़रिए पेश करने की अहकाम जारी किए, वो इंश्योर किया गया, लेकिन वो लाइव स्ट्रीम नहीं दिखाई गई। ऑल्दो के लास्ट प्रोसीडिंग तक भी जो है सुप्रीम कोर्ट की लाइव समाज जो है वो पूरी पब्लिक देख सकती थी। सुप्रीम कोर्ट वो भी ऑर्डर कर देता, हम उसकी भी तामील कर देते। आपके वैसे रिस्पांस क्या था कि मतलब होनी चाहिए थी लाइव? नहीं, मैं तो क्या कमेंट करूंगा सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के ऊपर, लेकिन अगर वो अगर चाहते, जिस तरह उन्होंने उनको वीडियो लिंक के ऊपर प्रोड्यूस करने को कहा, साथ ये भी करते थे कि भी इसकी TV के ऊपर तशहीर भी करनी है तो ताबेदारी करते। तो ये यानी कि सुप्रीम कोर्ट का अपना ही डिसीजन था? अगर वो कर देते तो हम कोई हुक्म अदूली तो नहीं कर सकते थे, तो वो इंश्योर किया जाता, राइट। बट आज एक तस्वीर भी उनकी साबिक वज़ीर आज़म की लीक हो गई ख्वाजा साहब, और कहा जा रहा है कि उस पर भी अब तहकीकात होंगी। ये इतनी बड़ी बात, वैसे इतना बड़ा मामला है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि लीक कैसे हुई है तस्वीर? देखिए, मामला जो थे आपको तो उस तनाजुर में देखने चाहिए, उस बैकड्रॉप में देखने चाहिए जो जब हम कैद थे जो हमारे साथ क्या होता था। इसको आइसोलेशन में ना देखें ना, हमारी एक तारीख है, एक पस मंज़र है। PTI जब इक़्तिदार में आई या PTI जब इक़्तिदार के लिए स्ट्रगल कर रही थी तो क्या क्या सहूलतें उनको फ़राहम की गई ड्यूरिंग आवर लास्ट टेन्योर इन द गवर्नमेंट, और उसके बाद जो है
کیا کیا سہولتیں ان کو فراہم کی گئیں جب وہ حکمران تھے، ہمیں کوائٹ کرنے کے لیے، ہمیں جو ہے وہ مزل کرنے کے لیے. تو اس کے بعد جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے ہیوج ڈپارچر فرام واٹ پی ٹی آئی ڈیڈ ٹو اس. Huge departure. I think the treatment or approach is much more equitable than it was during PTI's government. تو اب یہ مختلف باتوں پہ اعتراض کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، یہ نیب لاز کی آج ہیئرنگ تھی نا، نیب لاز کے اوپر ڈسکشن ہونی تھی. اس میں پیپلز پارٹی اور ہم اور پی ٹی آئی کی ڈیلیگیشن تھی، اور پی ٹی آئی کی ڈیلیگیشن جو شاہ محمود قریشی صاحب لیڈ کر رہے تھے. نیگوشیشنز ور ہیلڈ ایٹ اسپیکرز ہاؤس، اسپیکر کے گھر پہ، اور 2 ISI کے آفیسر باہر والے کمرے میں بیٹھے مانیٹر کر رہے تھے کہ ہم اندر کیا کر رہے ہیں، کہاں یہ کس طرح ڈیولپ ہو رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں یہ نیگوشیشنز. یعنی ان کی بالکل جو کیا کہتے ہیں گیز میں جو ہے نا یہ ساری چیز ہو رہا تھا. اس اور قانون قاعدے کدھر تھے؟ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ آپ کے محبت میں گرفتار تھی یا آپ ان کے گرفتار تھے یا دونوں گرفتار تھے. تو اس وقت یہ باتیں درست تھیں. پھر یہی جو اسپیکر ہاؤس میں 2-3 ہوئیں، پھر اس کے بعد اور بھی لیجسلیشنز کے اوپر جو ہے نیگوشیشنز ہوتی رہیں. پھر وہ نیگوشیشن جو ہے ISI کے دفاتر میں شفٹ ہو گئے. ایک مرگلا روڈ پہ ان کے دفاتر ہیں، سیف ہاؤس ہے، وہاں پہ چلے گئے ہم. پرویز خٹک صاحب بھی تھے، اسد کیسر صاحب اسپیکر آف دا ہاؤس واز آلسو دیئر ان دوز نیگوشیشنز. اسپیکر کے گھر انہوں نے پرووائڈ کیا اس کے لیے، اور پھر ان نیگوشیشنز میں بھی شامل تھے، ہم بھی شامل تھے. میں اپنا کوئی انکار نہیں کر رہا، یہ آپ مینشن کر چکے. تو اب دیکھیں کہ یہ حالات جو ہے آج جو حالات ہیں، یہاں پہ کوئی اوورٹ یا کوورٹ جو ہے، کوورٹ کے الزامات لگتے ہیں، لیکن اس طرح کی اوورٹ قسم کی جو ہے سچویشن نہیں ہے جس طرح میں نے آپ کو بیان کیا. میں اس لیے بیان کیا کہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اپوزیشن واز پارٹ آف دوز نیگوشیشنز. وی ور یو کین ایکولی بلیم اس آلسو، کہ آپ کیوں پارٹ بنے. لیکن ان میں نیگوشیشن سے بعض ایسے لاز تھے جن میں چاہتے تھے ہم پاکستان کس طرح سیل تھرو کر جائے. FATF کا مین جو لا تھا، پھر عملہ کے اوپر تھے لا تھے. تو یہ میرا اپنا خیال ہے کہ کسی بھی شخص کو، انکلوڈنگ می، آپ کو بھی، کسی کو بھی، جب بھی آپ کسی بات کے اوپر کوئی سٹینڈ لیتے ہیں تو اپنے ماضی کے اوپر مڑ کے ضرور دیکھنا چاہیے کہ ماضی میں آپ کیا کہتے رہے ہیں، کیا کرتے رہے ہیں. یا تو آپ اس سے کوئی ایبزالو کر لینا اپنے آپ کو کہ بھائی غلطی ہوئی تھی، اور I have corrected myself, or we have corrected ourselves. But Khwaja sahab, does this only apply on PTI یا all across political spectrum? نہیں، میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے جب اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرنا ہے تو اسٹیبلشمنٹ اگر آپ کی خدمت کر رہی ہے یا آپ کو پیٹرنائز کر رہی ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ ٹھیک ہے. پھر تو آرمی چیف جو ہے اور DGI کے خلاف بات کرنا بقول عمران خان کے غداری ہے. یہی کہا نا انہوں نے عمران ریاض کے انٹرویو کے اندر، اور یہی کہا افریدی صاحب نے کہ آرمی چیف باپ ہوتا ہے. بلدیت کا جو میں نے ذکر کیا اس ہاؤس میں، تو آئی واز ریفرنگ ٹو دس اسٹیٹمنٹ آف افریدی صاحب. تو آپ سوئنگ پینڈولم اتنا ایکسٹریم پہ چلا جائے کہ جب وہ واپس آتا ہے تو پھر آپ کو جو ہے اس کو بھول جاتے ہیں کہ آپ نے کیا کہا جب آپ پاور میں تھے. میں بعض اوقات میرے ساتھ ہوتا ہے کہ میں کچھ ایسی بات کہنے لگا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ یہ بات فلاں وقت میں نے ادروائز کی ہوئی ہے، تو آئی ہیو ٹو فرسٹ آئیدر جسٹیفائی دیٹ اور ریٹریکٹ فرام دیٹ، اینڈ دین آئی کین ٹیک اے نیو پوزیشن کہ بھائی اوور دا پیریڈ جو ہے میں نے نئی پوزیشن لے لی ہے. آئی امینڈڈ مائی thought process or whatever it is,
Right. اور اس کا یہ آرگومنٹ. But Khwai Sahab, how different is the situation now from how it was back in PTI government? جہاں پر آپ کہتے ہیں abdication ان کے پارٹ پہ ہوا, opposition اس وقت کی, آپ لوگ اس کا حصہ تھے, are to be equally blamed for that, لیکن آج کیا انٹرفیئرنس نہیں ہو رہی؟ نہیں, میں یہ آپ کی بات, یہ ہمارے یہاں پہ تو جو انٹرفیئرنس جو ہے نا, آپ لوگ میڈیا وغیرہ اس کو ہائیبریڈ ایک ارینجمنٹ بھی کہہ رہے ہیں. میں اس سے زیادہ ڈس ایگری نہیں کروں گا. میں اس سے زیادہ ڈس ایگری نہیں, کہیں اگری کروں گا, کہیں ڈس ایگری کروں گا. وی کین ہیو اے ڈبیٹ آن اٹ. لیکن کمنگ بیک اگین ٹو مائی آرگومنٹ کہ آپ بریفنگ دلاتے ہو پوری اسمبلی کی, وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے, وہاں پہ پرائم منسٹر از مسنگ, چاہے وہ ابھی نندن پہ ہے, چاہے وہ ٹی ٹی پی پہ ہے, چاہے کسی اور جو سچویشن ہیں اس کے اوپر, اور وہاں پہ جو جن کے خلاف بولنا غداری تھی, یا جن کو آپ باپ کا درجہ دیتے تھے یا باپ کہتے تھے, وہ بیٹھ کے ہمیں دیتے ہیں, وہ ہدایات, بریفنگ دیتے ہیں, اور ان کی چوائس سے بتایا جاتا ہے کہ فلاں بولے گا, فلاں بولے گا, فلاں بولے گا. محسن داوڑ جو ہے کبھی بولے گا, کبھی نہیں بولے گا, کبھی علی آئے گا, کبھی علی نہیں آئے گا, ادر کولیگ آف آرس, تو یہ مجھے بتائیں, میں ہاؤ کین آئی اریز دیز سینس فرام مائی میموری. اب وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ سینس جو ہے میری میموری میں آ جاتے ہیں. عمران خان یوز ٹو ریفیوز. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ڈیل کریں. اتنی بلیٹنٹ, دیکھیں ہر دور میں کوئی ایسا دور نہیں گزرا جہاں پہ جو آپ کہہ رہی ہیں وہ درست نہیں تھا. کبھی ادھر اس لیول پہ تھا, کبھی اس لیول پہ تھا, کبھی اس لیول پہ تھا, لیکن کسی نہ کسی لیول پہ تھا, اور آج بھی جاری ہے, اور آج بھی جاری ہے. Let's admit it. تو اس لیے آپ کہہ دیں کہ آپ دھلے ہوئے تھے, دودھ کے دھلے ہوئے تھے, اور قمر باجوہ ہمارا باپ تھا, بالکل, تو یہ اس کے بعد آج آپ کہہ دیں کہ جی فوج اس طرح کی ہے, اسٹیبلشمنٹ اس طرح کی ہے, تو دس از بڑی زیادتی کی بات ہے, بڑی زیادتی کی بات ہے. بالکل بالکل. اور خواجہ صاحب یہ بات سوال پرنسپل سٹینڈ لیں, پرنسپل سٹینڈ لیں. ابھی بھی پرنسپل سٹینڈ نہیں ہے, ڈیلی بدلتے ہیں. ابھی بھی کبھی چیف جسٹس ہائی کورٹ, کسی دن ان کا محبوب خاص ہو جاتا ہے, اور کسی دن اس پہ اٹیک کر رہے ہوتے ہیں. جس دن ضمانت لے اس دن وہ لوی ڈبی ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیس ٹو کیس ہم دیکھیں گے, کیس ٹو کیس دیکھیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی فکسڈ ان کا کوئی سٹینڈ تو نہیں ہے نا. خواجہ صاحب پھر ان حالات میں آگے کیسے بڑھا جائے گا؟ ان حالات میں آگے جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ جو چوپی واٹرز ہیں, we'll sail through these waters. So inshallah ta'ala you will see it in a matter of 1 or 2 months inshallah ta'ala. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ it's already a weak government, بہت کمزور ترین حکومت ہے, مولانا صاحب کی میں عزت کرتا ہوں, آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے, فیصلہ خود نہیں کر سکتے. ہم سیاستدان جو ہے بہت سی چیزیں پبلک کنزمپشن کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, and we don't really mean those things. Let's admit it. And that's exactly what مولانا صاحب, that is what politicians do all over the world, not only in Pakistan. امریکن ڈیموکریسی میں بھی روزانہ یہ ہوتا ہے, صبح کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, صبح کچھ ایک طرف بیٹھ کے جو ہے ہیومن رائٹس کی جو ہے وہ گانے گا رہے ہوتے ہیں, اور دوسری طرف جو ہے وہ قتل عام کر رہے ہوتے ہیں فلسطینیوں کا. خواجہ صاحب آپ کی اجازت سے ایک مجھے بریک شامل کرنا ہے. ناظرین کہیں مت جائیے گا, ڈیفنس منسٹر ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں شریک ہیں. بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھا. ناظرین ویلکم بیک. پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر دفاع جناب خواجہ آصف صاحب. خواجہ صاحب یہ بتائیے ضرور کہ گزشتہ 2 روز سے بیک ٹو بیک پریس کانفرنسز کی جا رہی ہیں, وزیر قانون آتے ہیں, وزیر اطلاعات آتے ہیں, پھر کچھ سینیٹرز بھی سامنے آتے ہیں. ایک تو سینیٹر طلال چودھری صاحب آپ کی جماعت کا ہی حصہ ہیں, ایک آزاد سینیٹر بھی سامنے آتے ہیں, اور عدلیہ پہ اٹیک کیا جا رہا ہے کہ آج سماعت جو سپریم کورٹ میں ہوئی تھی اس میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھی کہا کہ ہماری پگڑیوں کا فٹ بال بنانے کی جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں. Is this a government policy? No, it's not a government policy. لیکن میں ایک بات میں کسی مجھے اسپیسیفک انسیڈنٹس بھی یاد ہیں بڑی اچھی طرح کہ وہ کس طرح جنریٹ کیے گئے یا کس طرح جنریٹ ہوئے, لیکن میں I'll refrain from that. مجھے یہ بتائیں کہ جب نواز شریف کے اوپر سارے ظلم ہو رہے تھے, ایک ریگڈ کورٹ جو ہے وہ, اور ایک ریگڈ کیا وہ مانیٹرنگ جج بھی بٹھایا گیا, کیس کسی لوور کورٹ سے نہ شروع کیا گیا, کیس جو ہے سپریم کورٹ سے شروع کیا گیا, اس سے اپیل کے سارے جو راستے اس پہ بند کر دیے گئے, اس سے چھین لیے گئے. اس کے بعد اس سے صدارت بھی چھین لی گئی
سے پارٹی کی کہ وہ پریزیڈنٹ بھی نہیں رہ سکتا. اس کے بعد وہ قید کر دیا گیا, اس وقت جلا وطن کیا گیا. مجھے بتائیں, میں اس وقت کی جوڈیشری کی بات کر رہا ہوں, لیکن ایک انسٹیٹیوشن ہے اس لیے میں جنرلائز بھی کر سکتا ہوں. آئی ایم ٹرائنگ کہ اس وقت کسی عدلیہ کے اس کے اوپر جو ہے وہ کیوں نہ یہ گزرا, ان کے خیال گزرا کہ ایک بندہ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکا ہے, اس کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے تو ہمیں انٹروین کرنا چاہیے. آج تو بار بار انٹروینشن کر رہے ہیں, بار بار جو ہے ریسکیو کے لیے آ رہے ہیں. یہ تو وہ 911 وہ کیا کہتے ہیں, وہ جو ڈائل کرتے ہیں تو فوراً پہنچ جاتی ہے فائر بریگیڈ. 911 بنے ہوئے. لیکن صاحب یہ غلط ہے اگر وہ آج بھی ہائی لائٹ کر رہے ہیں. نہیں, میری بالکل میں نہیں کہہ رہا غلط ہے, میں کہتا ہوں بالکل صحیح ہے, لیکن یہ موسمی حالات کے مطابق تو نا ضمیر جاگے نا. ہر موسموں میں زندہ رہنا چاہیے ضمیر کو. میں زندہ باد کہوں گا, عدلیہ زندہ باد کہوں گا, نام لے کے تعریفیں کروں گا, آپ کے پاس بھی تعریف کروں گا, ہاؤس میں بھی تعریف کروں گا. لیکن موسمی حالات جب گرج چمک جو ہے وہ ہو رہی ہو تو اس وقت کچھ اور ہوتا ہے, جب کوئی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو تو کچھ اور, جب لو چل رہی ہو تو اس وقت کچھ اور ہوتا ہے. سٹینڈ جو ہے عدلیہ, خیر میں ان کو بھی ذمہ وار نہیں ٹھہراتا, میں اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں. یہ جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں نا, یہ عدلیہ, خصوصاً میں عدلیہ اور پارلیمنٹ کی بات کروں گا, ایون میڈیا کی بھی بات کروں گا, دے ایکچولی ریفلیکٹ دا اسٹیٹ آف مائنڈ آف دا نیشن. کہ ہم لوگ جو عام آدمی جو ہے اس کی کیا اسٹیٹ آف مائنڈ ہے, اس کی ریفلیکشن ہوتے ہیں. ان کا پرتاؤ ہوتے ہیں, جس طرح اردو میں ایک لفظ ہے, ان کی ریفلیکشن ہوتے ہیں. اگر ہم اسمبلی میں لڑ رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, یہ دو, تو یہی کچھ جو ہے ہمارے باہر بھی ہو رہا ہے. دست و گریبان ہے. اس ملک کا ریٹیل سیکٹر جو ہے 49,000 ارب کا اس کا سائز ہے, وہ 20 ارب روپے ٹیکس دیتا ہے صرف 20 ارب روپے. اگر جو ان کا ٹیکس کا ریٹ ہے اس کے مطابق اگر دیں تو 2700 ارب روپیہ ان کا ٹیکس بنتا ہے. سر لینا کس نے؟ تو میں نے کہہ رہا ہوں, نیچے سے چوری لے کے اوپر سے لے کے نیچے تک ایک ہی برابر ہو گئے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. سو سر کیا کہتے ہیں, the word is malaise. It's everywhere. It's everywhere. It's everywhere. اور اگر we are trying to grapple with the situation یا اس کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو جو لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں وہ اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھیں, چاہے وہ پی ٹی آئی ہے یا محترم عدلیہ ہے یا وہ محترم میڈیا ہے, وہ بھی آپ جھانک کے دیکھیں کہ wayward they standing when things were bad for نواز شریف. But سر اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں, اور آپ موسمی حالات کی جہاں پر بات کر رہے ہیں, اب یہ یو اسٹل کنڈیم دا ٹرینڈ کہ جہاں پر اٹیک کیا جائے, پریس کانفرنسز کے تھرو اٹیک کیا جائے. دیکھیں یہ تو دباؤ نہیں, دباؤ کی بات نہیں ہے. جب آپ when things become so blatant and things become so obvious کہ عام آدمی جو مین ان دا اسٹریٹ بھی ریکگنائز کر اٹھے کہ بھئی یہ زیادتی ہو رہی ہے. مجھے تو یہ اعتراض ہے کہ اگر ان کا آج جو ہے سینسٹیوٹیز جو ہیں نا وہ ہرٹ ہوئی ہیں کسی چیز سے, اور انہوں نے بانی پی ٹی آئی کو وہاں پہ بلا لیا ہے, ویڈیو پہ لے ہیں, سب ٹھیک ہے. مجھے بتائیں میرے لیڈر کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت کسی کا ضمیر کیوں نہیں جاگا تھا؟ مجھے تو یہ گیا ہے. میں عدلیہ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں, میں عدلیہ کی عزت کرتا ہوں, احترام کرتا ہوں. ہو سکتا ہے 1-2-4 کے ساتھ میرا کوئی اپنا اوپینین ہو انڈیویجول کے بارے میں, لیکن بحیثیت انسٹیٹیوشن میں آئی ہیو گریٹ ریسپیکٹ اینڈ ریگارڈ فار اس. میں 5 جو ہے پبلک انٹرسٹ پٹیشنز لے کے گیا ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں, ایڈمٹ ہوئی, 5 کی 5 میں جیتا, میرے کیسز جیتے. وہ مختلف ایشوز پہ تھی, پیٹرولیم پہ اور ادھر. I have great regard for the judges who were sitting on the bench those days. لوگ ان کو بھی کرٹیسائز کرتے ہیں, ان ججوں کو بھی کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن بٹ میں ان کے پاس انصاف لینے گیا, مجھے انصاف ملا. تو لیکن مجھے یہ عام آدمی کو یہ لگنا چاہیے, نظر آنا چاہیے, محسوس ہونا چاہیے کہ میں جب ان کے پاس چلا جاؤں گا
تو یہ مجھے یہاں سے انصاف کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ملتی. انصاف اور صرف انصاف. یہاں بھی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ سائل جو ہے وہ نواز شریف ہے, سائل عمران خان ہے, سائل جو ہے آپ ہیں, سائل میں ہوں. سو آپ کے خیال میں اس وقت عدالت انصاف نہیں کر رہی؟ قانون کی زبان میں نے جس طرح کہا ہے کہ یہ ہر چیز جو ہے وہ سیاست کی رنگ میں رنگی گئی ہے. which is میں سمجھتا ہوں کہ زہر قاتل ہے خصوصاً عدلیہ کے لیے. اب مجھے ابھی میں نکل رہا تھا اسمبلی سے تو مجھے انہوں نے کہا جی کہ جو قانون پاس کیا آپ نے میڈیا کے خلاف. ہم نے میڈیا کے خلاف قانون نہیں پاس کیا. سر آپ نے ویسے اگلے دن ٹویٹ بھی کیا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو ہے تو ٹھیک ہے نا, لیکن سر آپ کو یاد ہوگا پیکا 2016 میں پیکا قانون کے بھی اگر سمریز جو ہیں وہ پبلش ہو جاتی ہیں پیشتر اس کے کہ وہ فائنلائز ہوں, وہ میڈیا پہ آ جاتی ہیں. سمریز جو ہیں ان کے اوپر ٹاپ پہ لکھا ہوتا ہے سیکرٹ. تو جو بندہ میں جو آپ کو سمری لیک کر رہا ہوں آپ اس کو پرنٹ کر کے تو سیکرٹ جو ہے سر لیکن میڈیا کا کام ہی ہے. نہیں جو things which are classified media cannot print. But things which are classified as secret media cannot print. That is all we are doing. Somebody is leaking. Somebody is providing the documents. And somebody who's دیکھیں میں آپ کے ہاتھ میں گن پکڑاتا ہوں تو آپ فائر کر دیتی ہیں اس کیمرے کے پیچھے جو بندہ کھڑا ہے تو میرے پہ تو لاگو ہوگا تو آپ پہ لاگو نہیں ہوگا. تو سر میرا آرگومنٹ دیکھیں, میرا آرگومنٹ ایکسیپٹ کریں نا کہ یہ کمپلیسز ہیں دونوں, جس نے لیک کی اور جس کے اوپر سیکرٹ بھی لکھا ہوا ہے. اس کی ایک سینکٹیٹی ہے. ہم صرف اتنی بات کر رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ کے دفاتر سے چیزیں لیک ہوتی ہیں, پری میچورلی لیک ہوتی ہیں یا سیکرٹ ہوتی ہیں تو وہ ان کی سینکٹیٹی جو ہے مینٹین رہنی چاہیے. ان کی یہ لیکیج جو ہے بند ہونی چاہیے. اس کی پاکستان میں نہیں ہوتی ہے, پوری دنیا میں ہوتی ہے. یہ پہلے بھی آپ لوگ کو پھر پہلے کرنا چاہیے تھا, یہ ابھی چلیں دیر آئے درست آئے اور پھر یہ ہے کہ ویسے یہ صحافیوں پہ ہی ہوگا, یہ نہیں صحافیوں اور باقیوں پہ بھی ہوگا, گورنمنٹ سرونٹ سے بھی ہوگا. مطلب لیکن آپ دیکھیں جس کے جب اپوزیشن میں ہوتے تو آپ کو میڈیا فریڈم اور سب کے گھروں کے صحافیوں پہ جا کے ان کی دعوت. دیکھیں میں نے خود یہ مسئلہ اٹھایا نا, میں نے آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. اگر کسی کیبنٹ ممبر سے لیک ہوئی ہے یا کسی گورنمنٹ سرونٹ سے لیک ہوئی ہے, he will be equally held responsible. Absolutely. Why only media? میڈیا کو شور مچا رہا ہے. سر ویسے جتنی جی آئی ٹیز بنتی ہے, ویسے معذرت کے ساتھ جتنی جی آئی ٹیز بنتی ہے سارا کا سارا زور جو ہے وہ صحافیوں پہ نکل رہا ہوتا ہے. کسی نے ٹویٹ کر دیا, کسی نے کوئی خبر دے دی, کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں اس میں پیسے بھی بڑے ایکسچینج ہوتے ہیں. جو لوگ جو ہے اس قسم کے ڈاکومنٹس ہینڈ اوور کرتے ہیں وہ پیسے لیتے ہیں اور میڈیا پیسے دیتا ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں. ساری دنیا میں ویسے سر یہ ہوتا ہے. ساری دنیا میں بڑی اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں, وہ کیوں نہیں آپ کوٹ کر رہے ہیں؟ خواجہ صاحب آج بھی ویسے ایک صحافی احمد فراد جو ہیں, ایک صحافی وہ مسنگ ہے 3 روز سے. مجھے نہیں علم جو ہے, سوری, اسلام آباد ہائی کورٹ سو 2-3 روز سے وہ مسنگ ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے طلب بھی کر رکھا ہے. میں ان کو جانتا بھی نہیں ہوں, میں نے نام پہلی دفعہ سنا ہے, لیکن I can only check and get back to you. رائٹ. خواجہ صاحب پیناما لیکس کے بعد جو یہ پراپرٹی لیکس جو سامنے آئی ہے, آپ نے کہا کہ یہ ایک ڈبہ فلم کا یہ بالکل وہی ریپیٹ ہوا ہے. نیا نام بتا دیں مجھے, آپ بتا دیں کیا نیا نام. سر ویسے لیکن جو لسٹ ہے یہ سامنے ہے, نہیں اس میں نیا نام کون سا ہے؟ ایک نام محسن نقوی صاحب, ایک نام بتا دیں. وہ یہ پہلے بھی نام آئے تھے سارے اور ان کے ڈکلیئرڈ ہے. What is wrong with that? تو نقوی صاحب تو کہتے ہیں کہ 1 سال پہلے پراپرٹی بیچ دی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ وائف کہتی ہیں کہ ساری ٹرانزیکشنز جو ہیں نا ریکارڈڈ ہیں. ان کی اہلیہ نے تو انکار کیا اس بات سے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اہلیہ نے کہا کہ وہ ڈکلیئرڈ نہیں ہے, انہوں نے کہا میں ڈکلیئر کروں گی. نہیں وہ تو اب نئی ٹرانزیکشن ہے, یہ تو پچھلی پرنٹ ہوا ہے نا سارا کام. جو ساروں کے ویسے چیک ہو گئے, جی ساروں کے چیک ہو چکے ہیں ویسے ڈاکیومنٹس. نہیں جب اگر کوئی یہ جس سے آپ انویسٹیگیٹو جرنلزم کریں نکالیں کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیں وہی نام وہی سیاستدانوں کے نام 12 ریٹائرڈ جنرلز کی بنا وہ نہیں وہ ایک ہی ہے نا. تو ریٹائرڈ جنرلز یا ریٹائرڈ بیوروکریٹ جو ہیں, میرا تھا اس میں مجھے ایک بندہ بتا دیں کہ جس نے کوئی انلیگل, میں آپ کے ساتھ یہ دوبارہ فلم چلانے کی کیا ضرورت پڑ گئی. آپ کی کیا ریڈنگ ہے کہ یہ دوبارہ کیوں اس وقت سرفیس اس طرح سے ان حالات؟ لیکن مجھے پتا ہے لیکن میں بتاؤں گا نہیں.
تو سر یہ میں بتاؤں گا نہیں، میں ہاں پروگرام فنش ہوگا میں آپ کو بتا دوں گا. سر ویسے عوام کو بھی جاننے کا حق ہے کہ جہاں پر ہم $1 بلین کے لیے آئی وہ میں فلور کے اوپر کہوں گا جہاں مجھے پروٹیکشن ہے. صاحب لیکن عوام جو ہے یہ ایک تاثر لیتے ہیں کہ بھئی پورا ملک جو ہے ہم نے یرغمال بنا دیا ہے. آئی ایم ایف نے $1 کبھی اس کا نام بلین پنڈورا ہو جاتا ہے، کبھی اس کا نام پراپرٹی ہو جاتا ہے، کبھی اس کا نام پناما ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہے سب کا پی کے سٹارٹ ہوتا ہے. پراپرٹی، پنڈورا، پناما، سارا پیس پتہ نہیں، اٹس اے کوئنسیڈنس، آپ کو پتا ہے پنڈورا کی کیا ہسٹری ہے؟ واٹ از دا بیک گراؤنڈ آف پنڈورا؟ پنڈورا واز اے گاڈیس. اس کو دنیا میں جتنی برائیں تھیں ان کا باکس دیا گیا کہ یو ہیو ٹو گارڈ اٹ. یہ گریک مائتھولوجی ہے. اس نے ساری دنیا امن تھی، محبت تھی، آشتی تھی، بڑے کوئی برائی تھی نہیں کیونکہ اس باکس میں ساری بند نہیں تھی. اس نے ایک دن باکس کو کھول دیا اور وہ ساری برائیاں باہر نکل ساری دنیا میں پھیل گئی. اور اس کے بعد جو ہے نو انسانی جو ہے نا، so that's because the Pandora's box, تو ویسے آپ کی فیوریٹ لیگز کون سی تھی پیناما کے علاوہ؟ دیکھیں میں I think all these things are motivated, You think all these things are motivated? So ابھی بھی surface ہونا there is a reason behind it. motivated, میں اس میں مجھے بتائیں کہ دنیا میں ان تمام لیگز کے اوپر سوائے نواز شریف کے، ساری دنیا میں سوائے نواز شریف کے کسی اور کے اوپر ایکشن لیا گیا ہے. اس کا نام بھی نہیں تھا. شیر افضل صاحب کا بھی نام آگے ہے. شیر افضل کا میں ڈکلیئر کی ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ڈکلیئر تو پھر تو میں ایک بندے نے ڈکلیئر کی ہوئی ہے تو پھر کیوں آپ اس کو اچھال رہے ہیں؟ وائی بٹ خواجہ صاحب اس پہ کیا کہیں گے کہ یہ ہمارا ملک جو ہے وہ $1 ارب، $2 ارب، $6 ارب کے لیے ہم آئی ایم ایف کے لیے پورا ملک جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ ہوسٹیج ہو جاتا ہے. کنڈیشنز آئی ایم ایف سخت سے سخت امپوز کر رہی ہوتی ہے جس کے obviously کانسیکوینسز اب ہم بھگت رہی ہے. ہم ملک سے باہر لوگوں سے کہہ رہے ہیں ملک میں لا کے سرمایہ کاری کریں اور پھر ایک $12.5 بلین تو ابھی کوٹ کیا جا رہا ہے. 12-13 بلین ڈالر. کیا مطلب آپ عام آدمی کیا سوچے سر یہ پورا دیکھ کر؟ ہم آدمی کو جو ہے ضرور دکھ ہوگا کہ یہ لوگ پیسے بناتے ہیں، باہر لے جاتے ہیں، لیکن قانونی گرفت ان پہ نہیں آتی ان لوگوں کے اوپر. اگر انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اگر آپ کے ملک میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ قانونی گرفت جو ہے آ سکتی ہے کہ ریٹیل سیکٹر جو ہے 49,000 ارب روپے کا ہے، ٹیکس وہ دیتے ہیں 20 ارب روپے اور دینا چاہیے ان کو 2700 ارب روپیہ. تو یہ قانون کے اندر ملک کے اندر یہ کام ہو رہا ہے. تو وہ تو دبئی جا کر رہے ہیں. سو یہ ایف بی آر کا کوئی دائرہ کار نہیں ہوگا اور کر نہیں سکتے. ایف بی آر میں سمجھتا ہوں کہ ایف بی آر کا جو ذمہ داری ہے، کسی سٹیج پہ کوئی بھی ایسا ایک لمحہ بھی نہیں ہے ہماری تاریخ میں جہاں پہ ایف بی آر جو ہے جو جس کام کے لیے اس ڈپارٹمنٹ کو یا اس ادارے کو بنایا گیا ہوا ہے اس نے اس سر انجام دیا. سر ابھی گزشتہ روز ہی شبر زیدی صاحب پروگرام میں تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں پہلے پراپرٹی ٹیکس لگانے جا رہا تھا تو باجوہ صاحب نے بلا کے فوراً بول دیا کہ یہ کیوں کرنے جا رہے ہو. جو بھی لوگ پراپرٹی کا کاروبار کرتے ہیں انہوں نے آبجیکشن کی ہوگی. سو آبجیکشن رائٹ. خواجہ صاحب شیر افضل مروت صاحب سے مجھے یاد آیا کہ ان کو پارٹی نے آلریڈی وہ بڑے سائیڈ لائن بھی نظر آ رہے ہیں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بھی بننے کے خواہش مند تھے اور ان کی جماعت کے جو بانی ہیں انہوں نے خود بھی ان کا نام پہلے تھرو کیا تھا، فیل کیا تھا، لیکن ان کی جو چیئرمین شپ ہے وہ آپ کی وجہ سے، اسپیکر صاحب کی وجہ سے بظاہر آپ کے ساتھ ملاقات جو ہوئی. نہیں میں نے کوئی ملاقات کو زبردستی تو نہیں ہے، میں نے ان کے ساتھ کی. ملاقات ہونی بالکل ایک نارمل بات ہے. اپوزیشن میں ہیں اور گورنمنٹ پارٹی میں اگر ملاقات رہے تو ہو سکتا ہے تناؤ کم ہو جائے. میں سمجھتا ہوں اگر میں کسی سے ملتا ہوں، میں بھی پی ٹی آئی والوں سے ملتا ہوں. 7, 8, 10 ایسے ایم این اے ہیں وہاں پہ جن کے جو والد بزرگوار تھے میرے، ان کے ساتھ بڑے تعلقات رہے ہوئے ہیں، خاندانی تعلقات رہے ہوئے ہیں. میرے والد کے تعلقات رہے ہوئے ہیں. میں ان کے نام بھی بتا سکتا ہوں آپ کو، اور میری وہ عزت کرتے ہیں، میں بھی ان کا احترام کرتا ہوں، لیکن ان کے اپنے نظریات ہیں، وہ ان پہ کھڑے ہیں، میں اپنے پہ کھڑا ہوں. بٹ سر میں ویسے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اپروچ کس نے کیا تھا؟ شیر افضل مروت صاحب نے درخواست کی تھی کہ آپ سے ملاقات کرنی ہے؟ میرا دیکھیں مجھے کوئی بھی اپروچ کر سکتا ہے، لیکن میں نے نہیں. لیکن آپ نے رجوع نہیں کیا ان کی طرف؟ نہیں، جو میرا رجوع کرنا نہ بنتا تھا، نہ کوئی وجہ تھی، نہ کوئی مقصد تھا، نہ کوئی آبجیکٹو تھا. سو انہوں نے آ کے آپ سے ملاقات؟ میرا اینی باڈی کین واک ان. میں اسمبلی میں آفس میں بیٹھتا ہوں، میں کسی منسٹری کے آفس میں نہیں بیٹھتا. چیمبر میں میں منسٹر کے آفس میں نہیں میں بیٹھتا. میں نہ ایویشن میں نہ ڈیفینس میں ضرورت ہوتی ہے چلا جاتا ہوں، ادروائز میں اسمبلی میں ایک آفس ہے میرا 1 کمرے کا،
वहाँ पे मैं बैठता हूँ, एनीबॉडी कैन वॉक, के दरवाजे खुले, एनीबॉडी कैन वॉक इन। राइट। ख्वाजा साहब, नवाज शरीफ साहब क्योंकि बड़ी चहमगोइयाँ इस हवाले से भी हो रही हैं कि मियाँ साहब शायद इंटरेस्टेड हैं इमरान खान साहब से इंगेज करने के लिए कुछ मुज़ाकरात के हवाले से। डू यू थिंक इट्स ऑल काइट फ्लाइंग, ये काइट फ्लाइंग, जी ऑप्टिक्स के लिए? ऐसी इंटरेस्टेड पार्टीज जो हैं अपने मतलब की चीज़ें उड़ाते रहते हैं। तो नवाज शरीफ साहब का कोई इरादा नहीं है? मैंने उनसे इरादा पूछनी, आपने बात की है तो मैं उनसे पूछ लूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है ऐसा कोई इरादा नहीं। लेकिन ख्वाजा साहब, आप व्हाई वुड ही कांटेक्ट इमरान खान, यू नो? बट राना सनाउल्लाह साहब तो जो है वो काफी पेशकश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आइए आके मुज़ाकरात कीजिए बानी की रिहाई के लिए भी। वो तो एक सियासी वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में एक सियासी जमात को दूसरी सियासी जमात के लिए दरवाजे जो है उन पे बंद नहीं करने चाहिए। उन्होंने बंद किए हुए हैं ना, उन्होंने कहा 3 पार्टियों से हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम आर्मी चीफ से या DGI से। वो अपनी कंडीशंस भी बता रहे हैं। बहरहाल वो कहते हैं हमारे 3 कंडीशंस हैं मफाहमत और मुज़ाकरात के लिए। पहली बात के तमाम जो कारकुन हैं, लीडरान हैं, उनको रिहा कर दें, 9 मई वाक़यात और 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली के मुतालिक जो है वो कमीशन बना दें, और चोरी शुदा मैंडेट वो कह रहे हैं वापस लौटा दें। तो चोरी शुदा माल भी तो वापस करें ना सर, जो उन्होंने इमरान खान ने चोरी किया हुआ है। सर कल बेल हो गई 190 मिलियन बेल ही हुई है ना, जब मुकदमे का फैसला तो नहीं हुआ ना, कर पा रहे केस का फैसला तो नहीं हुआ ना। देखें, चलें सारे मुकदमे छोड़ दें। मैंने आज से 12 साल पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जबरदस्ती साहब का आपने नाम लिया है, उनकी कंपनी की बैलेंस शीट सामने रख के शौकत खानम की $7.5 मिलियन या $7 मिलियन जो है वो डोनेशनें पाकिस्तान में नहीं आई। वो डोनेशनें एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में थ्रू 3 ऑफशोर कंपनीज जो है मस्कत में इमरान खान साहब ने लगा दी। आधी जो है क्लाइमेट बॉन्ड्स में जो है फ्रांस में लगा दी। फ्रांस में सिंगल फिगर में इंटरेस्ट उस वक्त 13% इंटरेस्ट पाकिस्तान में था, पाकिस्तानी लेके आए। रियल एस्टेट में जो है बैलेंस शीट, उस बैलेंस शीट में लिखा हुआ है, मैं आपको बैलेंस शीट दे भी दूंगा, भाई आप नेट पे भी जाकर देख सकती हैं या शबरजादी साहब को डायरेक्ट पूछ सकती हैं आप। उसमें लिखा कि इन्होंने ये पैसा वहाँ पे लगाया, इनके 2 पार्टनर थे, एक इंडियन था एक मस्कती था, उन दोनों ने लॉस डिक्लेयर कर दिया 3 या 4 साल के बाद और राइट ऑफ कर दिया। ये अपनी बैलेंस शीट में कैरी करते रहे और 12-13 साल या 8-10 या 11 साल इन्होंने कैरी किया। उसको इन्होंने को राइट ऑफ करना चाहिए। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके ऊपर, बैलेंस शीट सामने रख के मैंने कहा ये ज़कात का पैसा जो है, डोनेशन का पैसा इन्होंने अपने कारोबार जो लगा दिया, जो अपने कारोबार, वो शौकत खान का कारोबार था, लेकिन ही वॉज नॉट ऑथराइज टू डू दैट। ये कहते हैं इन्वेस्टमेंट कमेटी का फैसला, लंबी स्टोरी हो जाएगी। खैर, किस्सा मुख्तसर, इन्होंने 2015 में कहा मैं पैसा वापस ले आया हूँ, which is again I contest that। ठीक है सर। और मैं 2 मिनट 20 सेकंड में खत्म। फिर मैं ये 190 मिलियन पाउंड पे भी आपका तो उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं पैसे वापस ले आया। मैंने फिर असेंबली में खड़े होकर कहा इनको, इनके सामने, कि मुझे बताएं उस वक्त डॉलर का क्या रेट था। 3.5 मिलियन डॉलर जो है उनके कितने रुपए बनते थे, आज कितने बनते हैं, और इस दौरान 8-10 साल में इंटरेस्ट रेट क्या था। तो क्या वो डॉलर टू डॉलर आए हैं या डॉलर टू रुपीज आए हैं, राइट? और इंटरेस्ट उसके ऊपर पे हुआ है या नहीं हुआ, या आपने पे किया, इन्हें जिसने इन्वेस्ट किया था इम्तियाज हैदरी उसका नाम था, इनका बोर्ड का मेंबर था, उसकी ऑफशोर कंपनी के जरिए ये सारा पैसा। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि ये गलत सजाएं दी गई हैं, आपको इनको बाहर लेकर आना पड़ेगा और रिहा करना पड़ेगा अगर आपको मामला को आगे बढ़ाना है। 190 मिलियन पाउंड से, बाय द वे ख्वाजा साहब, इंटरेस्टिंगली कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तो प्रॉफिट कमा लिया है उस 190 मिलियन पाउंड से अभी तक 14 अरब के करीब। नहीं, वो तो इसलिए कि वो पड़ा हुआ है अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो उसको इंटरेस्ट तो मिलना ही मिलना है। एब्सोल्युटली, लेकिन वो आप इमरान खान साहब को देना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह साहब जो कह रहे हैं आगे बढ़ने के लिए इनको बाहर, मैं आगे जरूर बढ़े इनके बगैर नहीं। राना साहब ही शुरू करें, जो मैं उन पे छोड़ता हूँ, जो राना साहब फैसला करेंगे मैं आमीन कहूँ। लेकिन राना साहब को गो अहेड है मियां साहब की तरफ से? मैंने ये पूछा नहीं है, पूछ लूंगा। तो ये अब पर्सनल कैपेसिटी में परसों उनकी जो है वो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है, उसमें ये पूछ लूंगा, हो सकता है ये उसमें फैसला भी। और 28 तारीख को आपकी पार्टी का जो इजलास होने जा रहा है जिसमें प्रेसिडेंट वापस से लीगल रिक्वायरमेंट है, वील हैव टू फुलफिल दैट, और मियां साहब वापस आएंगे। सर, लेकिन आपकी जमात के अंदर से भी आवाज़ें आ रही हैं कि ये जो बयानिया था मियां साहब का, जो वोट को इज्जत दो, और जिस किस्म की उन्होंने एक तहरीक का आगाज़ भी किया था, लोगों ने बड़ा सराहा भी था, लेकिन वो अब बहरहाल नज़र नहीं आती उस तरह से। और आपकी जमात के अंदर मुझसे बड़ी दफ़ा पूछ चुकी हैं
لیکن نہیں، آپ کی جماعت کے اندر کے لوگ زبیر صاحب، اور کیونکہ جواب نہیں آ رہا ہوتا، اب آپ کی جماعت کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہے کہ وہ بیانیہ اب کسی اور کے پاس جا چکا ہے. میں جو لوگ کسی نہ کسی وجہ سے ناراض ہیں، میں ان سب کی وجوہات بھی جانتا ہوں. وہ پیورلی ذاتی ہیں، اس لیے میں کمنٹ کروں گا تو ذاتیات پہ بات ہو جائے گی تو میں برا لگتا ہے. میں کسی شخص کے کسی کامنٹ پہ بات نہیں کر رہی، لیکن میں آن دا ہول پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو بیانیہ ہے وہ ریوائیو ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دے گا میاں صاحب جب ریزیوم کرتے ہیں اس چارج کو؟ چلے دیکھیں، یہ چیزیں جو ہیں بیانیہ بالکل عوام کی جو حکمرانی ہے اس کے اوپر تو کوئی تبدیلی جو ہے یا اس میں کوئی آلٹریشن تو ہو ہی نہیں سکتی. دیٹس اے ویری فنڈامنٹل آف ڈیموکریسی یا کسی بھی جو ہے وہ خلق خدا کی جو آواز ہے وہ کسی بھی معاشرے کا جو ہے بالکل ایک کارنر سٹون ہوتی ہے، اس کو تو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا. خواجہ صاحب، اور آزاد کشمیر میں حالات کیسے بگڑے، کیسے وہ ایک سلوشن کی طرف آئے، اور اس میں جو عنصر کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ شرپسند عناصر جو ہیں وہ ملوث ہو سکتے ہیں، اس کے تانے بانے کہاں مل رہے ہیں، میں اس پر آپ کا ضرور رد عمل جانوں گی. ایک مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک ناظرین یہاں پر شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، وہ جو آزاد کشمیر میں آپ نے ویسے حامد میر صاحب کے پروگرام میں کہا تھا جو تانے بانے کچھ بھارت سے جڑتے ہیں، بالکل کچھ اس طرح کا بھی امپریشن آ رہا تھا کہ شاید کوئی سیاسی جماعت ہماری بھی انوالو ہو سکتی ہے. بالکل ہو سکتی ہے، پی ٹی آئی انوالو ہو سکتی ہے. سر آپ لیکن انڈیا بھی ہے اور وہ پی ٹی آئی بھی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کنورج ہو گئے وہ انٹرسٹ ہیں کہ یہ ڈی اسٹیبلائز کیا جائے آزاد کشمیر کو. سو یہ شواہد ہیں. نہیں، میرا مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کسی سازش کے تحت کنورج ہوئے ہیں، لیکن بعض اوقات جو ہے انٹرسٹ جو ہے کنورج ہو جاتے ہیں نا. رائٹ. بٹ خواجہ صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بیک بینچ پہ کیوں نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ اس میں بھی لگا کہ اس پورے پروٹیسٹ کو اور سچویشن کو کنٹرول کرنے میں صدر زرداری نے ایک پہلا قدم جو ہے وہ اٹھایا. اور صدر زرداری کے ساتھ تو ہماری میں تو آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ اس کے بعد انہوں نے ایسا لگا کہ کیوں لیا. صدر زرداری صاحب صدر ہیں، بالکل پاکستان کے صدر ہیں، ان کو لیڈ لینی چاہیے، ہر معاملے میں لیڈ لینی چاہیے. شہباز شریف صاحب پھر کیا کریں گے؟ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، ان کو ان سے کیوں لیں گے؟ وہ ایڈوائز کر سکتے ہیں ان کو. دیٹس the spirit of democracy. بٹ خواجہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے متعلق ڈو یو تھنک اینی ٹائم سون دے ول بی ان دا کیبنٹ آلسو؟ میری خواہش تو ہے. اب کب آتے ہیں میں ٹائم ٹیبل مجھے اندازہ نہیں ہے، کیونکہ باہر سے بیٹھ کے تو وہ کافی نہیں بالکل ہمارا تعاون جو ہے وہ 100% بالکل وداؤٹ اینی پرابلم جاری اور ساری ہے. رائٹ. خواجہ صاحب، بیچ میں جو ذکر ہوا تھا اور آپ کی 3-4 روز قبل جو پارلیمنٹ میں جو تقریر تھی فلور آف دا ہاؤس، جس پہ بڑا ریاکشن اپوزیشن کی طرف سے آیا، آخری سوال چاہیے تو تقریر کی جو کامیابی ہے اس کی مین جو اس کا ٹچ ٹون ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن شور مچایا. اپوزیشن نے کافی شور مچایا، غیر پارلیمانی بھی کہا کہ کچھ الفاظ کا استعمال ہوا، لیکن آپ کا جو بنیادی اس تقریر کا نقطہ تھا کہ آپ نے جہاں پر کہا کہ صدر ایوب کی لاش کو نکال کر پھانسی دی جائے، سوالات یہ اٹھ رہے ہیں کہ ایسے وقت میں کہ جہاں پر 9 مئی سے متعلق کابینہ کا اجلاس ہو، جس میں صدر ضیاء الحق کے ایک ڈکٹیٹر کے صاحبزادے جو ہیں وہ اس کیبنٹ سیشن کا حصہ ہوں. وہ تو نہیں تھے نا ان کے دیکھنا، لیکن گڈ ڈکٹیٹر اور بیڈ ڈکٹیٹر والا گڈ ڈکٹیٹر بیڈ ڈکٹیٹر تھے، یہ بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں نا. عمر ایوب صاحب جو لیڈر آف اپوزیشن ہے، تو اسپیس شیئر کی جا سکتی ہے. میرا مطلب ہے کہ کہاں آپ لکیر لگائیں گے. لیکن پھر یہ ہے کہ ان کا بھی میں I'll refrain from commenting on that, but لیکن جو جرنی ہے پولیٹیکل جرنی جو ہے وہ ساری پارٹیوں سے گزرتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے لیڈر آف اپوزیشن کا. وہ پارٹی آپ بتا دیں جو چھوڑی ہو انہوں نے. وہ ایک ایسا پورشن ہے جس میں ہر چیز مکس ہوئی ہے نا. اس میں پی ایم ایل این بھی ہے، اس میں پی ٹی آئی بھی ہے، اس میں کاف لیگ بھی ہے، اس میں شوکت عزیز بھی ہے، اس میں مشرف بھی ہے، اس میں عمران خان بھی ہے، نواز شریف بھی ہے. کیا خدا کی قسم ٹیکنیکلر فلم ہے. خواجہ صاحب، لیکن جو یہ بنیادی آپ کی تقریر کا نقطہ تھا، اس میں آپ چاہیں گے کہ ضیاء الحق کی لاش کو بھی نکال کے پھانسی؟ دیکھیں، میں ایک پرنسپل کی بات کر رہا ہوں. یہ بات میری بات انہوں نے سٹارٹ کی تھی. انہوں نے اپنی تقریر میں آرٹیکل 6 کا کہا تھا لگایا جانا چاہیے. جب آرٹیکل 6 آپ کسی کے متعلق کہتے ہیں تو آپ یو آر امپلائنگ کہ یہ پھانسی کی سزا موت سزا ہونی چاہیے. میرے اوپر لگایا انہوں نے پیپلز. میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے ٹوک دیں.
میرے اوپر لگایا انہوں نے. شفقت محمود صاحب ایک صاحب ہوتے تھے, وزیر تعلیم تھے, پتہ نہیں کہاں ہیں آج کل کالم لکھ رہے ہیں اخباروں میں. دوبارہ اپنے وہ بورڈ تھلے آ گئے یہ نا. وہ انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی. انسیڈنٹلی میری ان کے ساتھ تعلق داری جو ہے 1964 کی ہے. انہوں نے اس کا لحاظ نہ کیا, جس قسم کے ریمارکس پاس کیے اس پریس کانفرنس میں. تو آرٹیکل 6 کی جو ایک چیز جو کیا کہتے ہیں آپ امپلائی کر رہے ہوتے ہیں کہ جی پھانسی کی سزا ہونی چاہیے, میں نے اس کا جواب دیا کہ اگر آپ یہ مانگ رہے ہیں تو اپنے دادے سے پہلے شروع کریں. دس واز مائی رپلائی. میں نے ذرا تھوڑا سا اس کو ایکسپینڈ کیا, سیاست بھی تو کرنی ہوتی ہے, تو میں نے اس کو ذرا ایکسپینڈ کیا پھر, کیونکہ دروازہ تو انہوں نے کھولا نا اس ملک میں ملٹری انٹرونشن کا. انہوں نے ملٹری انٹرونشن کا نہ صرف دروازہ کھولا بلکہ نظریہ ضرورت کے تحت لیجیٹیمائز بھی کروائی, سولمنائز بھی کروائی جو ہے ایک جو ہے وہ واردات جو ہے. اور اس کے بعد جو ہے آپ 10 سال کی تاریخ جو ہے, میں تو آئی واز ایڈلٹ دین, 1958 تو میں تو ایڈلٹ نہیں تھا, آئی واز 9 years old, لیکن آئی ریممبر دا کو. اور اس کے بعد میرے پاس پہلا پولیٹیکل کیس جو ہے دسمبر 1964 میں ہوا, وہ ایک جلسے جلوس میں میں مادر ملت کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا گول باغ میں ان کے جلسے کے اندر. آئی ہیو دس آئی ٹیک پرائڈ ان دیٹ. تو یہ اس وقت کہاں تھے سر؟ یہ جو اور وہ جو انٹرونشن کا دروازہ کھلا وہ انفارچونیٹلی آج تک بند ہی نہیں ہو پا رہا, جس میں ایک بڑی بھاری ذمہ داری جہاں سے یہ اوریجن ہے اس کا منبع تو بند کریں نا. جس بندے نے یہ ساری جو چیز سٹارٹ کی پہلے اس کو تو سزا دیں نا, ایک سزا دیں. سمبولک ہی ہے نا, سمبولک ہی از ناٹ ہیئر اینی مور, ہی از گون. وہ تو فوت ہو چکے ہوئے ہیں نا. انہوں نے جب چارلس فرسٹ کا بیٹا واپس آیا فرانس سے, اف آئی ایم ناٹ رانگ, مجھے یادداشت جو ہے جواب دے, فرانس سے واپس آیا جب اس نے ٹیک اوور کیا اس سے کرومویل کے بیٹے سے, تو انہوں نے مقدمہ چلایا. اور انہوں نے ایک مقدمہ چلایا ان کو نکال کے باڈی یا جو بھی تھا ایگزیوم کر کے اس کو انہوں نے کیا. سر یہ سمبولک تھا. ضیاء اللہ کے لیے بھی یہ ہے. دیکھیں یہ جن لوگوں نے ملٹری انٹرونشن کی ہے اس ملک میں, کو کیا ہے, اگر آرٹیکل 6 لگانا ہے اگر یہ تو ایوب خان سے سٹارٹ کر لیں. سو اب اس طرف آیا جائے گا. تھینک یو سو مچ خواجہ صاحب, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. وفاقی وزیر دفاع جناب خواجہ محمد آصف صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.